तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब प्यार से कह दीजिए ना, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। और हम सदों को मुझता दीजिए कि है बेकसों का सहारा, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल वजहहु करीम की सना हुजूर नबी रहमत शफी मौसम दानाई सुबुल खत्म रसूल मौलाई कुल अहमद मुस्तफा जनाबी अहमद मुस्तफा अलैहि तहियत व सलाती बारगाह बेकसना में हदिया है मोहब्बत व अक़ीदत अर्ज़ करने के बाद इंतहाई इज़्ज़त व इहतिशाम के लायक उलमाए ज़ी इहतिशाम अहले इस्लाम, जैसा कि आप सब अहबाब को इस बात का बखूबी है कि आज की मुबारक तकरीब 7 सितंबर 1974 ईस्वी के अजीम दिन की याद में इनेकाद करी है। काबिल इहतराम किसी हकीकत शनास ने ये बात कही थी कि मत सहन इसे जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ये 7 सितंबर का दिन ये यकायक नहीं आया, हादसाती तौर पे नहीं आया। इसके पीछे बड़ी शख्सियात और बड़े गुलामाने मुस्तफ़ा की जिंदगियां लगी हैं, उनका खून जिगर लगा है, उनकी रातों के हर जगह उनके सारे दिन की दौड़ धूप कावश लगी है, तब जाके ये 7 सितंबर का दिन आया है। मैं तो थोड़ा सा पस मंजर में जाना चाहता हूँ किस तरह किबला मुफ्ती साहब ने बादशाह फरमाई। आज की इस तकरीब में ये आपके सामने सिर्फ इस मौजू पे बात करना चाहता है कि खत्म नबूवत के इस दिन तक और आज के दिन तक हमारे इस अजीम मसलक के उलमा की कुर्बानियाँ और उनकी इस अजीम मिशन के लिए हर एतबार से जो अपनी कारकर्दगी रही है वो क्या रही है। हज़रत इकबाल ने शैतान की मजलिस शूरा के मलालत बयान करते हुए फरमाया कि शैतान ने अपने शोराई निज़ाम में जो उसके मेंबर ऑफ शूरा थे उनको शैतान ने नसीहत करती हुई 3 बातें कही। शैतान ने कहा पहली बात कि फिक्र अरब को देके फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिला दो, यमन से निकाल दो। शैतान ने अपनी मजलिस शूरा में अपने शोराई अरकान को ये नसीहत की कि फिक्र अरब को देके फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिला दो, यमन से निकाल दो। आज उसका नक्शा आप सबके सामने है। इकबाल कहते हैं दूसरी उसने बात कही, उसने कहा कि अफगानियों की गैरत दीगा है ये इलाज, मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दे। कि अफगानियों की गैरत दीगा अगर इलाज करना है तो उसके लिए जरूरी है
کہ یہاں سے ملائیت ختم کر دو. آپ پوری صدی کی تاریخ افغانستان دیکھ لیں، برطانیہ سے لے کر رشیا تک اور رشیا سے لے کر ابھی امریکہ تک سب کا سب سے بڑا فوکس اس بات پہ تھا کہ یہاں افغانستان سے ملائیت کو ختم کر دیا جائے. کیوں؟ کہ یہاں سے اسلام کی غیرت ختم ہو جائے گی. یہ دوسری بات کہی شیطان نے. اس نے کہا تیسری بات کیا ہے؟ اس فلسطین کے عوام کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس وقت یہ تقسیم ہند نہیں تھی، یہ پاکستان واضح وجود میں نہیں آیا تھا. ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ اقبال نے کہا کہ شیطان نے اپنے شورائی نظام میں اپنے اراکین شورا سے کہا ان کا علاج صرف ایک ہے، یہ فاتح کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے. اقبال نے کہا شیطان نے یہ بات کہی، آپ نے سالوں سے بات کہی کہ یہاں روح محمد، کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں کے علماء برٹش گورنمنٹ کے سارے چاروں جنموں میں نہیں آئے ہیں. جتنے بھی انہوں نے ان کو اپنے اعتبار سے لالچ دیے ہیں، سختیاں کی ہیں، کلاسوں سے ان کے ناخن ادھیڑے گئے ہیں کہ یہ اسلام کا نام لینا چھوڑ دے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ روح محمد پھر ان میں بیدار ہو جاتی ہے. کرنا کیا ہے کہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. یہ جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے ان کو یہاں سے اس کو نابود کر دو. پھر ہوا ایسے اہل اسلام. ہمیں یہ بات تاریخ میں معلوم ہونی چاہیے کہ 1888 میں 1888 عیسوی میں ایک نام نہاد نبی کھڑا کیا گیا جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں، جس نے اس بات کا اعلان کیا 1888 عیسوی میں کہ مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں بیعت عام کروں. اور پھر 23 مارچ 1899 میں لدھیانہ میں اس نے سب سے پہلے نبوت کی بیعت دی. یہ نبی کھڑا کیا کیوں کیا؟ اس کے محرکات میں سب سے بڑا محرک اقبال نے بیان کیا یہ تھا کہ ہمارے علماء نے جب 1857 کی جنگ آزادی میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا یہ فرض ہے، تو انگریز کو اس بات کی بڑی چوبن ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یہ علماء جب تک موجود ہیں، یہ جہاد کا تصور جب تک موجود ہے، ہم دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، لہذا اس کے لیے ضروری ایک نیا نبی کھڑا کرنا چاہیے. یہ محرکات ہے اسلام سے. اب یہ کام چلنا شروع ہو گیا. اس کی نام نہاد من گھڑت اور جھوٹی اور جھوٹ سے لبریز تعلیمات کا پرچار شروع ہو گیا اور پوری برٹش گورنمنٹ کی سرپرستی اس کو حاصل تھی. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ پھر پاکستان قائم ہوا. پاکستان کے قائم ہونے کے بعد قادیانی پاکستان میں آ گئے. حتیٰ کہ ہماری جو اعلیٰ مناصب تھے وزارت خارجہ تک وہ لوگ پہنچ گئے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اسلام کہ 1953 میں ہمارے بہت بڑے عظیم قائد، ہمارے مسلک کے بیدان علامہ ابو الحسن قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اس وقت پورے جتنے مسالک موجود تھے ان سارے مسالک نے متفقہ طور پر ان کو تحریک تحفظ ختم نبوت کا قائد تسلیم کیا اور پھر انہوں نے کام شروع کیا. اس مقصد کے لیے جو وزیر خارجہ ہے، جو قادیانی ہے، اس کو اس منصب سے ہٹایا جائے. پاکستان کے قیام کا صرف ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی قادیانی اس اسلامی مملکت کے وزارت خارجہ کا منصب کا اہل نہیں ہو سکتا. سادارہ بار جناب ابو الحسن قادری صاحب کو پہلے سینٹر میں، پھر حیدرآباد میں، پھر وہاں سے لاہور منتقل کیا گیا. جب لاہور کو جج کے سامنے پیش ہوئے تو آپ کے اکلوتے صاحبزادے جناب فرید احمد قادری صاحب، صاحبزادہ امین الحسنات جناب فرید احمد قادری صاحب، انہیں بھی تحریک تحفظ ختم نبوت میں موت کی سزا سنائی گئی. اب دیکھیے علماء کا کردار دیکھیے. ہم لوگ تو یہاں اسی میں بیٹھ کے چند باتیں کر کے چلے جائیں گے، لیکن صدقے جائے آج بھی ہم نازا ہیں کہ ان لوگوں نے ختم نبوت کی پہرے داری کی اور چوکیداری کی ہے. جج کے سامنے جب آپ کو بتایا گیا کہ جناب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بیٹے خلیل احمد کو سزائے موت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے نا جناب ابو الحسن قادری صاحب تھوڑا سا توقف فرما کے نا
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اپنے محبوب کی ختم نبوت کی جیسی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کرو۔ یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہے لیکن کر کے دکھانی بڑی مشکل ہے، کر کے دکھانی بڑی مشکل ہے۔ اسی طرح اسی دور میں ممبر پنجاب اسمبلی سے مولانا عبدالستار خانیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام تحریک ختم نبوت کی سمبل بن چکا ہے، ایک نشانی بن چکا ہے، لازم مظلوم بن چکے ہیں۔ آپ نے مسجد وزیر خان میں اپنی تحریک آغاز کیا۔ جب تحریک آغاز کیا یہ سارا 1953 عیسوی کا سارا دورانیہ چل رہا ہے۔ اس دورانیے میں ہمارے جو علماء کرام کام کر رہے ہیں وہ کس انداز سے اس تحریک کو لے کے چل رہے ہیں۔ آپ کو جب آپ کو پکڑ لیا گیا، پکڑنے کے بعد جج کے سامنے پیش کیا گیا تو جج نے ایک بات کہی آپ کے سامنے، فوجی عدالت میں یہ 10 اپریل سے 25 اپریل 1953 میں آپ کا مقدمہ چلا۔ فوجی عدالت میں مقدمہ چلا تو جج نے آپ سے کہا کہ پتہ ہے آپ نے کیا مقدمہ ہے؟ تو میں کیا مقدمہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ پہ بغاوت کا مقدمہ ہے، اور یہ آپ کی معلومات کے لیے بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ کسی بھی ملک میں بغاوت کی سزا کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے۔ یعنی یہ لفظ نہیں ہے، فوجی عدالت ہے اور یہ مرد حق مرد غازی سامنے کھڑا ہے اور اس جج نے کہا کہ پتہ ہے آپ کا مقدمہ کیا ہے؟ فرمایا کیا؟ اس نے کہا کہ آپ پر بغاوت کا مقدمہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا مجھے پتہ ہے کہ اس کی سزا موت ہے، لیکن تو اس بات کو یاد رکھ اگر ہم بغاوت نہیں کرتے، اگر ہم انگریز کی بغاوت نہیں کرتے، اگر ہم ہندو کی بغاوت نہیں کرتے، آج تو اس مسجد میں بھی بیٹھا نظر نہیں آتا۔ جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی بات کہی، پھر آپ کو سزائے موت ہو گئی، سزائے موت ہوئی، اور پھر بہت سارے انٹرنیشنل پرسنالٹیز نے اس میں دخل اندازی کی، حتیٰ کہ فلسطین کے مفتیات نے اس کے اندر دخل اندازی کی، اور بھی یہ انٹرنیشنل بہت سارا پریشر آیا اور آپ کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا، اور وہ بھی 2 سال کے بعد پھر اس کو زمان پہ آپ کو رہنے ملی۔ جب آپ کو سزائے موت ہوئی نا، مرد حق مرد غازی علیہ رحمہ کو جب سزائے موت ہوئی تو سزائے موت کے لیے خاص قسم کا کمرہ ہوتا ہے، جو قیدی ہوتے ہیں سزائے موت ان کو خاص قسم کا کمرہ دیا جاتا ہے اور ان کا لباس بھی خاص ہوتا ہے۔ تو جب جیلر نے آپ کا لباس جو سلوایا گیا تھا وہ آپ کو پیش کرنے گیا نا کہ جناب یہ لباس آپ پہن لیں، یہ لباس آپ پہن لیں، جب اس نے لباس پہنانا چاہا تو وہ لباس تنگ تھا، وہ لباس کیا تھا؟ تنگ تھا۔ وہ کہنے لگا حضرت ہم حیران ہیں کہ لوگ سزائے موت کا نام سن کے کانپ جاتے ہیں، خوف سے ان کا خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے، ان کا جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اور ہم حیران ہیں کہ آپ کا جسم ہلکا نہیں ہوا ہے، پھلکا ہو گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہلکا ان کا ہوتا ہے جو خوف کے مارے آتے ہیں ہم محمد کے اسم میں لبیک ہو کے آ جائیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ آباد۔ فرمایا ہم عشق مصطفیٰ کے جذبے سے لبریز ہو کے آئے ہیں، اور جو عشق مصطفیٰ میں آتے ہیں ان کے جسم پر کمزور نہیں ہوتے، وہ اور دبلا ہو جاتا ہے، ان کا عالمی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مرد حق مرد غازی مولانا عبدالستار خانیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہ کردار ادا کیا، بعد میں پھر آپ کی رہائی ہو گئی۔ اسی طرح اور بہت سارے ہمارے علماء کرام، مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ، اور بہت بڑا نام ختم نبوت کے حوالے سے جو ہم سب کی زبانوں پہ آتا ہے، ہم ان کے ترانے پڑھتے ہیں، گرڑے کے تائیدار حضور پیر کے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی انہوں نے ختم نبوت کی پہریداری کی اور چوکیداری کی۔ میں یہاں کو جملہ عرض کرنا چاہوں گا، جب آپ نے مرزا قادیانی کو لاہور کی دھرتی پر مناظرے کے لیے چیلنج دیا نا، اور پھر وہاں پر آپ پہنچے، بعض روایات میں ایسا ہے کہ مرزا قادیانی وہاں پہ آیا، بعد میں حرم میں یہ بات پبلش ہوئی کہ وہ وہاں پہ نہیں پہنچا تھا، لیکن آپ نے ایک بات کہی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی قلم کو حکم دوں گا
اے مرزا تم ہی اپنے قلم کو حکم دینا، جس کی قلم چل پائے گی وہ سچا ہوگا، جس کا قلم رک جائے گا وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ کسی نے عرض کی حضور آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی، اتنی بڑی بات کہہ دی تھی، قلم تو اللہ کے امر سے چلتی ہے، آپ حضور کے غلام ہیں اور حضور کے غلام ہوتے ہوئے اپنی عبادت کر دی کہ میں قلم کو حکم دوں گا قلم چل پائے گی۔ فرمایا مرد اپنے قلعے میں موجود ہوتی ہے، جیڑا بندہ حضور کی خدمت نبوت کے لیے چلتا ہے وہ پیاسا نہیں رہتا ہے، دست نبوت اس کی پشت پہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ کا ایسا ہے کہ جو بندہ بھی خدمت نبوت کے لیے چلتا ہے دست نبوت اس کی پشت پہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے علیہ السلام جنہوں نے سلسلہ واری کام کیا۔ 1953 سے لے کر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ کو پتا ہے حضور کے غلاموں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں اور یہ بیچارے حکمرانوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ یہ دوسرے لفظوں میں اگر میں کہہ دوں تو تخت والوں کی اپنی مجبوریاں ہیں اور وقت والوں کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ تخت والے اپنی مجبوری میں ہوتے ہیں اور وقت والے اپنی مجبوری میں ہوتے ہیں۔ تخت والے تخت کو مضبوط کرنے پہ لگے رہتے ہیں اور وقت والے اپنے یار کا نام مضبوط کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تخت والے اپنا تخت مضبوط کرتے 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 ہار جاتے ہیں، وقت والے سب کچھ چھڑا کے بھی باقی لے جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ باقاعدہ کوئی کانسٹیٹیوشنلی آئین کے اعتبار سے امینڈمنٹ نہیں ہو رہی تھی، اور پھر ایسا ہوا کہ رفح کے اسٹیشن پہ کچھ مسلم نوجوانوں پر حملہ کیا گیا، حتیٰ کہ ان کے ناک کاٹ دیے گئے، ان کی آنکھیں نکال دی گئی، ان کے کان کاٹ دیے گئے، اتنا ظلم کیا گیا۔ تو ہمارے آبین نے سوچا کہ اگر یہ کام جاری رہا، قادیانیت کا یہ ظلم موجود رہا، تو پھر ہمیں پاکستان بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اب اس کا سرنگاب نہ کیا گیا تو یہ مرض بڑھتے 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 اس پوری مملکت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ تحریک چلی 1973 عیسوی میں تحریک چلی، اور وہ تحریک چلتے 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 10 جون 1974 عیسوی میں جبکہ کانسٹیٹیوشن ہمارا مکمل ہو چکا تھا، ہمارے عظیم قائد وہی صدیقی جذبہ اور صدیقی لہو لیے وہ قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے قادیانیت کے خلاف قرارداد پیش کی۔ جب قرارداد پیش کی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ذوالفقار بھٹو یہ وزیر اعظم تھے۔ بھٹو ایسے نیک آدمی تھا، سیانا بھی بڑا تھا، اس نے پوری نیشنل اسمبلی کو عدالت کا درجہ دے دیا تھا۔ اس نے کہا کہ ان کا مقدمہ سنا جائے۔ جتنے بھی علماء کرام الحمدللہ یہ اللہ کا فضل سمجھیے کہ اس وقت اسمبلی میں کافی مقدار میں کافی تعداد میں علماء ہوتے تھے۔ آج تک علماء جو ہے وہ سارے گھروں میں بیٹھے ہیں، اس وقت علماء یہ کام کر رہے تھے اور اپنا وہ کردار ادا کر رہے تھے۔ کافی تعداد میں علماء کرام تھے، مختلف مسالے کے تھے، اہل سنت و جماعت کے بھی تھے۔ تو امام شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ نے جب وہ قرارداد پیش کی تو بھٹو نے کہا کہ ان کو بھی سنا جائے گا اور جن کے خلاف یہ قرارداد پیش ہوئی ہے ان کو بھی سنا جائے گا۔ اب یہ بات سننے والی بڑی، میں نے ایسے کہ 7 ستمبر کا دن ایسے نہیں آیا آپ کہیں گے یہ گٹبڑے میں آ گئے، حادثاتی طور پہ آ گئے، ایسا نہیں ہوا۔ 10 جون سے لے کر 6 ستمبر تک 2 مہینے تک سماعت ہوگی، اور یہ ان کیمرے کے سامنے یہ سماعت ہوتی ہے، اور مرزا ناصر اور مرزا طاہر اپنے دلائل دیتے رہے۔ دلائل دیتے دیتے انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی کی تہذیب الناس بھی پیش کر دی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ کے ایک آدمی نے یہ بات لکھی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے تہذیب الناس کے اندر یہ بات لکھی ہے، جس کو شاید آج یہ لوگ قبول نہ کریں، اس بات کو قبول نہ کریں، میں ان کا نام نہیں لے رہا، لیکن انہوں نے لکھی ہے یہ بات کہ اگر حضور کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ جب اس نے مرزا ناصر میں یہ بات کہی نا تو یکایک ہمارے پہچان اور صدیقی لوگ والے امام شاہ احمد نورانی کھڑے ہو گئے، فرمایا اگر کہ اس نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے لیکن جس شخص نے ان کے ختم نبوت کا انکار کیا ہے
ہم اسے بھی دائیں اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا ایمان کہتا ہے گھنٹے کی چوٹ پہ یہ بات کہتے ہیں. ہم اس کو بھی مسلمان نہیں کہتے, لے جاؤ اس کو اپنی بارگاہ میں. اللہ اور پھر یہ بات کہہ دو اللہ اکبر. مفتی محمود حسین صاحب نے کہا کہ اب ان کی بات ماننی پڑے گی کیونکہ یہ اپنے موقف میں حق پہ ہیں, اثر کے ہیں. اب یہ باتیں ساری ہو گئی. پھر یہ بات طے ہوئی کیونکہ یہ معاملہ اسمبلی کا ہے, جمہوری نظام ہے, تو یہاں پہ اس امینڈمنٹ کے لیے آپ سائن کروائیں گے کتنے ممبر اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں. اب یہاں پھر بات بڑی بدلی ہے, اس کے حق میں کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں. یعنی جو قرارداد آئی ہے جس کو ہم نے قانون کا حصہ بنانا ہے, اس کو قانون کا حصہ بنانے کے لیے اس کے حق میں کتنے ووٹ آتے ہیں. تو بہت سارے علماء کرام تو ایسے اس کے حق میں دیتا اور بہت سارے دوسرے لوگ جو لبرلزم کے بہت بڑے شناور تھے انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ سائن کیے. ہمارے یہاں لبرل کی بہت بڑی پارٹی ہے یہ پی کے میں, وہ اے ایل پی ہے, خان عبدالولی خان صاحب کی. علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ نے اپنا ایک بندہ بھیجا خان عبدالولی خان کے پاس کہ جاؤ سائن کروا کے لے آؤ ان سے اس امینڈمنٹ پہ جو قرارداد ہم نے پیش کی ہے, کیونکہ ہم نے اسمبلی میں کل پیش کر لی ہے 6 ستمبر کا دن ہے کل. اس سے پہلے ہم نے زیادہ سے زیادہ ووٹ سائن کروانے ہیں کہ پتہ چل جائے اتنے لوگ اس حق میں ہیں, اس قرارداد کے حق میں ہیں. جب وہ بندہ خان عبدالولی خان کے پاس پہنچا اور اس نے وہ لکھا پیش کیا نا, تو جو ان کا ملازم تھا اس نے دیکھا کہ خان عبدالولی خان نے بغیر دیکھے نا سائن کر دیے. بڑا کچھ نہیں. آپ دیکھیں نا کتنا بڑا ایشو تھا, کتنا بڑا کام تھا. ہم جب بھی کوئی کام ہوتا ہے آفیشیلی ہم لوگ پڑھتے ہیں تھوڑا بہت, انہوں نے پڑھا نہیں, کچھ بھی نہیں دیکھا اور اس پہ سائن کر دیے. جب وہ چلے گئے نا, وہ آدمی چلے گئے تو ان کے ملازم نے خان عبدالولی خان کے ملازم نے پوچھا کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا, اتنا بڑا ایشو تھا اس پہ آپ نے بغیر دیکھے سائن کر دی. کہا تمہیں نہیں پتا, تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو, تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے ایسے سائن کر دیے ہیں. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جس نے بھیجا ہے وہ کون سا بندہ ہے. امام اشرف احمد نورانی اس لائق ہے, اس کا نام جہاں پہ آ جائے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ صدیقی خون والا خود بھی سچا ہے, اس کا پیغام بھی سچا ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, صداقت کی نشانی علامہ شاہ احمد نورانی, حق و صداقت کی نشانی. یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس لیے کیا کہ ہمیں پتا ہو کہ کن لوگوں نے اپنا خون جگر پیش کیا ہے اس کار کے لیے. یہ ہمارے اکابرین ہیں, ہمارے محسن ہیں. امام اشرف احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی ابھی حضرت بیان کر رہے تھے, جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ قادیانی کے 2 گروہ ہیں, احمدی اور لاہوری, اور لاہوریوں نے جو آپ کی خدمت پیش کیا اس کے جواب بھی جو آپ نے پیش کیا وہ بھی آپ کے سامنے آیا. یہ بحمد تعالیٰ میرے ذہن میں میں صرف آ رہا ہوں, یہ میں نے پوری تدریج باندھی ہے شیطان کی مرکز شورا سے لے کر یہاں تک انشاءاللہ لے کے آؤں گا. اب اگلی بات دیکھیے, یہ 6 ستمبر کو پوری بحث و تمہیز کے بعد اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں قرارداد پیش ہو گئی, اور پھر بحمد تعالیٰ میں اس سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں. جب یہ امینڈمنٹ کے لیے یہ ریزولوشن پیش کی گئی اسمبلی میں, تو ان دنوں میں مرد حق مرد وادی جناب عبدالستار خان میالی صاحب آپ حضور کے روضہ اطہر پہ حاضر تھے. میں آپ یہاں آتے آنے سے پہلے آپ کے زمانے میں یہ بات پڑھ رہا تھا کہ ان دنوں آپ حضور کے روضہ اطہر پہ حاضر تھے. آپ حضور کے مواجہ شریف کے سامنے پہنچے نا تو ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہیں, تو حضور نے فرمایا عبدالستار تو یہاں کھڑا ہے اور میری ختم نبوت پہلے دار پاکستان میں کام کر رہے ہیں. جب حضور نے یہ فرمایا میں تو فوراً پاکستان جاؤ. عبدالستار صاحب آپ وہاں سے, میاری صاحب وہاں سے فوراً
حالانکہ یہ کام بڑا مشکل تھا، فوراً وہاں سے ویزا لینا کوئی لمیٹیشن ہوتی ہے، جو ڈیوریشن ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کو ملاقات کے واپس آنا پڑتا ہے۔ فوراً آپ نے ویزا لیا اور واپس آئے اور امام شاہ احمد وانی علیہ رحمہ کی خدمت میں عرض کی، حضور یہ کام اب ہو کے ہی رہنا ہے کیونکہ مصطفیٰ کریم نے اس سے موہر تسلیم سے فرما دیا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے اسلاف کی کاوشیں بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو چکی ہیں۔ تو بندہ اتنا بڑا کام ہونا تھا یا ہمیں دینا تھا کسی نے؟ تو 7 ستمبر کو بحمدہ تعالیٰ یہ کانسٹیٹیوشنلی پاکستان میں بات طے ہو گئی کہ قادیانی اب پاکستان میں مسلمان نہیں ہیں بلکہ اقلیت کی حیثیت سے رہتی ہے۔ اور پھر سے اگلا مرحلہ ہوا، یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اس سے اگلا مرحلہ پھر شروع ہوا۔ ضیاء الحق نے پھر ایک امینڈمنٹ لائی، اس امینڈمنٹ کے اندر قادیانیوں کے لیے، قادیانی آپ کو پتا ہے کہ دوسرے قادیانی تو ماننے والے ہیں، ان کو جو پہلے ماننے والے تھے ان کو صحابہ کی بات کہتے ہیں، اور مرزا قادیانی کی اولاد کو اہل بیت کہتے تھے، اور اذان اور مسجد کا یہ نام اسی طرح رکھا جا رہا تھا۔ تو ضیاء الحق نے امینڈمنٹ کے اندر 298 بی اور سی میں یہ بات طے کر دی کہ قادیانی کبھی بھی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور کبھی بھی وہ اپنے بلاوے کے لیے اذان نہیں کہہ سکتے، اور وہ کسی قادیانی کے ماننے والے کو صحابی نہیں کہہ سکتے، اور قادیانی کی اولاد کو اہل بیت نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ بات ایک دن میں نہیں ہوئی ہے، اس میں بڑی بڑی شخصیات کا خون جگر لگا ہوتا ہے، اور یہ پھر سلسلہ رکا نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 1953 سے لے کر 1953 سے لے کر مسلسل یہ تحریک چلی، قادیانی اپنا کام کر رہے ہیں، حضور کے غلام اپنا کام کر رہے ہیں، تخت والوں کی اپنی مجبوریاں نہیں، وقت والوں کی اپنی مجبوریاں نہیں۔ ہم نے دیکھا یہ سلسلہ چلتے 2017 میں آتا ہے، 2017 میں آتا ہے، اسمبلی میں قادیانیت کے اور اسمبلی کے نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے لیے حلف نامے میں ترمیم کی جاتی ہے۔ اس ترمیم کے احتجاج میں ایک مرد والی اللہ پھر اعلان کرتا ہے، وہ خیرآباد کے پل پہ کھڑا ہو کر اس بات کا اعلان کرتا ہے، اگر میرا جسم سارا سالم نہیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا سارا جسم مسلم ہو جائے، کارتوس پڑھتے ہیں، شل پڑھتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے تو ہو جائے، ہماری زبان سے مصطفیٰ کریم کے خط حضور کا نعرہ کبھی بلند ہونے سے رہ نہیں سکتا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے جب گا، تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا۔ اور پھر دیکھیے اہل اسلام، وہ وزیر قانون صاحب تھے، عالم صاحب، ان کو استعفیٰ دینا پڑا، اور پھر وہ پوری گورنمنٹ چلی گئی، اور پھر بھی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، پوری انسانی تاریخ دیکھیں نا، میں اکثر اس ابہام میں بھی رہتا ہوں اور اس مخمص میں بھی رہتا ہوں کہ تخت والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہر دور میں تخت والوں سے بڑا سخت ہے، بنگلہ لے لیتے ہیں، تخت والوں کو سمجھ نہیں آتی، ہر دور میں وہ ادارے کربلا سے بھی شک دیکھتے آپ، تخت والوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اسباب سارے ہوتے ہیں،
ان کے پاس دلائل دانشور بھی ہوتے ہیں، مال و اسباب ہوتا ہے، تیر و تفنگ ہوتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود وہاں سے لے کر یہاں تک یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، تخت والے سب کچھ لڑا کر بھی بازی مار جاتے ہیں، تخت والے سب کچھ لڑا کر بھی بازی دی جاتی ہے۔ اور پھر یہی ہوا حیدرآباد کے دھرنے میں ہم نے دیکھا، تو یہ بات بھی میں تھوڑے اسی سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جسم نہیں دیکھا جاتا۔ حیدرآباد کے دھرنے میں یہ بات بھی ہمارے سامنے باتیں کرتی کہ وہاں جسم نہیں دیکھا جاتا، ظاہری شکل نہیں دیکھی جاتی، وہاں اسباب نہیں دیکھے جاتے، چاہے آدھا دھڑ کام نہ بھی کرتا ہو، جس کا انتخاب ان کی بارگاہ سے ہو جائے وہ اس کام کا نامزد ہو جاتا ہے۔ ہاں، جس کو وہ نامزد کر لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں جی ان کو کام دینا آتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی حقیقت کی بات نہیں، یہ حقیقت کی بات ہے، ان کو کام لینا آتا ہے۔ وہ جس کو نامزد کر دیں پھر ساری آسمانی طاقتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، بے شک زمینی ساری طاقتیں بھی مخالفت میں ہو، چاہے وہ فراز کی دھرتی جب مخالفت کر رہی ہو، لیکن وہ مرد کلندر اللہ کے محبوب کے نام کے ساتھ موصول لاہور کی مسجد میں بیٹھ کے جب بولتا ہے تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ جاری ہو جاتا ہے، اور وہ کہنے کے مجبور ہو جاتے تھے اس کی زبان کو خاموش کروا دو، یہ ہمیں کشمت کرتی ہے، لیکن مانا یارا کہ کچھ سمجھ کہتے ہوں گے ارے ہم نے خود اسے نامزد کیا ہے، یہ نام سے محبت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب نے دیکھا، چشمے پر بھی یہ نظارہ دیکھا، لاہور کی دھرتی میں یہ نظارہ دیکھا، عالم کفر میں یہ نظارہ دیکھا کہ جو لوگ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلتے ہیں حضور ان کو بے آسرا رہنے نہیں دیتے ہیں، ان کی پشت پہ دست نبوت کا سہارا رکھتے ہیں۔ یہ سب نے دیکھ لیا، یہ سلسلہ وار اختصار کی ساتھ اسلام، یہ تاریخ تحفظ ختم نبوت کا ہلکا سا اظہار تھا جس میں بڑی بڑی شخصیات نے اپنی جانیں، اپنا تن، اپنا دھن سب کچھ قربان کیا، اور آپ نے دیکھ لیا مشاہدہ کر ایک بار نہیں، ہزار بار اس بات کا مشاہدہ کر لیا کہ مطلب باقی باتیں تو ہم نے سنائی ہوں گی، ہسٹوریکل باتیں ہمارے ساتھ لکھی ہوئی ہوں گی، آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ جو سیدنا امام حسین کا خادم ہے، خادم حسین، اس نے ختم نبوت کی پہرے داری کیسے پہرے داری کی ہے اور کیسے چوکیداری کی ہے۔ اب یہ ہم کبھی نعرہ لگا رہے تھے کہ جب تک سورج چاند رہے گا، سورج چاند تو حضور کے در کے گدا ہے، میں کہتا ہوں جب تک مصطفیٰ کا نام رہے گا خادم حسین میرا نام رہے گا، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ کہا کرتے ہیں کہ نعرے کس کے ہوتے ہیں، نعرے کس کے ہوتے ہیں، نعرے مالکوں کے ہوتے ہیں، جب مالکوں کے نعرے لاتے ہیں، مالکوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے، اور مالک کائنات کے قریب ہے، ان کے دروازے میں کمی بھی نہیں ہے، ایک خادم حسین ہندی کو کیا ہے، یہاں لاکھوں کی آنے کو نواز کے درجے دے۔ سبحان اللہ۔ اہل اسلام یہ بات حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم آج بیٹھے ہیں یہاں پہ، اس تحریک کو ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، اور اس کی کچھ چیزیں فیکٹ اینڈ فگر سے ہم نے دیکھی سنی ہیں، اور ہم نے ذکر مصطفیٰ کیا ہے اور تحفظ ختم نبوت کی بات کی ہے۔ اگر ہم کوشش کریں زندگی میں اس کاج کے لیے اپنی زندگی وقت کریں تو حقیقت حال یہی ہے کہ حضور ہمیں کبھی محروم اور بے آسرا نہیں رہنے دیتے، کبھی بے آسرا نہیں رہنا، حضور اپنے غلاموں کو بے آسرا نہیں رہنے دیتے۔ میں تھوڑی سی بات اور کر دیتا ہوں، یہ زمینی نظام ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، یہ زمینی نظام ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، یہاں پر ہماری مجبوریاں ہیں، یہ قانون ہے، یہ قانونی حد بندیاں ہیں، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس زمین سے اوپر میں نظام چل رہا ہے اور وہ مسلسل چل رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور وہ نظام ہم نہ بھی چاہیں تو وہ اپلائی ہو جاتا ہے، ہم نہ بھی چاہیں تو وہ اپلائی ہو جاتا ہے، اور وہ جب چاہے اس کا مالک وہ اپلائی کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ نظام کیا ہے، اس نظام کی منشا کیا ہے، اس نظام کی منشا یہی ہے، اس نظام کی منشا یہی ہے کہ جو ابھی حضرت کو بیان کر رہے تھے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک حبیب
یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا. اللہ نے اپنے محبوب کو محبوب کہا ہے اور محبوب کی ذات پر پہرے داری خود رب تعالیٰ فرماتا ہے. میں آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا آپ صاحب دوستوں کے حوالے سے. حضرت نے بڑی جامع گفتگو فرمائی ختم نبوت کی افہام کے اعتبار سے, تفہیم کے اعتبار سے. آپ نے دیکھا ہے حضور نے ارشاد فرمایا, یہ غالب جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو اہل اللہ ہیں ان کا چہرہ دیکھ کے رب یاد آ جاتا ہے. ہزار روز کیا اللہ, جب تم مجھے دیکھتے ہیں کیا یاد آ جاتا ہے؟ اللہ یاد آ جاتا ہے. کیوں بلا؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے. اگر اس کا چہرہ ہی ایسا ہو, اس کی گفتگو ہی ایسی ہو کہ وہ آپ کو قائل نہ کر سکے, تو اس سے یہ مطلب بنتا ہے کہ یہ اللہ والا نہیں ہے. یہ عام اللہ والے کی بادشاہ ہے, عام اللہ والے کا مقام ہے کہ اس کا چہرہ نور علی نور ہوتا ہے, اس کا چہرہ اللہ کے نور کا ظہور ہوتا ہے. جو حضور کا امتی کلمہ پڑھ کے حضور کا امتی بنے, حضور کی تعلیمات کو عام کرے, ارے اس کا چہرہ بھی بدصورت نہیں ہو سکے